अस्सलाम वालेकुम। ऑफिशियल कहानी मरकज पर खुश आमदीद। मेरा शौहर अपने माँ बाप की अकलौती औलाद था। मेरी बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी। मैं 16 साल की थी जबकि मेरा शौहर 18 साल का था जब हम दोनों ज़वाजी बंधन में बंध गए थे। पूरे खानदान में चहमगोइयां शुरू हो गई थी कि हानिया की बहुत कम उम्र में शादी कर दी गई है, मगर जो किस्मत में होता है वो होकर ही रहता है। मैंने शादी के बाद सास ससुर में बेहद प्यार देखा था। मेरा ससुर हर वक्त सास के आगे पीछे फिरता रहता था। मैं ये सब देखकर हैरान हो जाती क्योंकि उनका अम्मी जी की फिक्र करना कुछ जरूरत से ज्यादा ही था। ताहम इसके साथ साथ मेरे ससुर सास को रोज ढेर सारी कलवंजी लाकर देते और कहते इसे खाती जाओ तो तुम हमेशा हसीन ही रहोगी। सास हर घंटे बाद 3 चुटकियां कलवंजी निकल लेती। मुझे बड़ा इश्तियाक था कि मैं भी देखूं कि इस कलौंजी में खाने से आखिर सास कितनी हसीन हो गई है, लेकिन 1000 कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था। और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं भी वो कलौंजी खा लूं ताकि खुद ही देख लूं कि क्या होता है। हो सकता है मैं भी हसीन हो जाऊं। ना भी हुई तो चलो सास का राज ही पता चल जाएगा कि आखिर सास ये रोजाना खाती क्यों है। अब एक दिन सास पड़ोस के घर गई तो मैंने चोरी से कलवंजी खा ली और फिर कुछ ही देर के बाद मेरा नाम हानिया है। आज मैं आपको खुद के साथ हुई ऐसी दास्तान सुनाऊंगी जो तकरीबन हर ब्याही औरत के साथ हो चुकी होगी। हम लोग जितने मर्जी पढ़ लिख जाएं मगर फिर भी दक़्क़ानूस सोच ही रखते हैं। मेरी उम्र 16 साल थी जब मेरी शादी हो गई। मेरे वालिदैन बचपन में ही फौत हो गए थे। मैं चचा चची के साथ रहती थी। हर वक्त चची मुझ पर मसाइब के पहाड़ तोड़ती या फिर कोसती रहती। मैं ये सब खामोशी से सहती रहती। पड़ोस की खाला अक्सर मेरे पास आती और मेरी हालत देखकर रो पड़ती। दरअसल खाला मेरी अम्मी की बचपन की दोस्त थी, इसीलिए उन्हें मेरी बहुत फिक्र रहती थी। चची के बस में होता तो मुझे आज ही घर से बाहर निकाल देती, लेकिन मेरी उम्र तब बहुत छोटी थी। वो मेरी शादी भी नहीं कर सकती थी। मगर एक दिन मैंने चची से बगैर पूछे खाना खा लिया तो इस बात पर चची ने मुझे मार मार कर अधमुहा कर दिया। चची को हर वक्त ये डर लगा रहता था कि मैं कहीं उनके किसी बेटे को अपने जाल में ना फंसा लूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। ऊंचा लंबा कद, सुर्ख सफेद रंगत, भूरी आंखें। मैं अपनी उम्र से 2-3 साल बड़ी ही लगती थी। चची का दूसरे नंबर वाला बेटा मुझे हर वक्त मेरे इर्द गिर्द रहता। चची को ये बात एक आंख न भाती। ताहम अब वो मेरी शादी जल्द से जल्द कर देना चाहती थी कि किसी भी तरह वो मुझसे जान छुड़ाए। मेरे चचा बाहर के मुल्क में रहते थे। जब कभी उनका फोन आता तो चची मेरी शिकायतें लगाती रहती। मैं चुपचाप सुनती रहती। मुझे मालूम था कि अगर मैंने कुछ कहा भी तो इसके बाद चची मुझे बहुत मारेगी। एक दिन आधी रात को मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए किचन में आई। उस वक्त किचन में चची का छोटा बेटा हाशिर कुछ खाने को देख रहा था। मुझे देखकर कहने लगा, हानिया बहुत भूख लगी है, कुछ बना ही दो, फ्रिज में कुछ भी खाने को नहीं है। मैं उसकी भूख का एहसास करते हुए आई और उसको हल्का फुल्का कुछ बना दिया। मोहम्मद हुसैन बंद करने लगा कि तुम भी मेरे साथ बैठकर खाओ। मैंने बहुत मना किया लेकिन वो अपनी बात से 1 इंच भी ना हिला। मैं उसके साथ बैठकर खाना खाने लगी कि अचानक ऊपर से चच्ची आ गई। मुझे हाशिर के साथ देखते ही तैश में आ गई। फिर उन्होंने मेरे हाथ से प्लेट छीन ली और मुझे उस रात मार मार कर बेहाल कर दिया। अगली सुबह चच्ची ने पहला काम मेरा रिश्ता देखने का किया। चची की बहन ने एक रिश्ते का उन्हें बताया, मगर चचा इस बात से खाइफ थे। लेकिन हानिया अभी छोटी है, उन्होंने ये कहा। चची ने फौरन मेरी बात पक्की की और 2 दिन के बाद मेरे निकाह की तारीख रख दी। 2 दिन बाद मेरी किस्मत बिल्कुल बदल चुकी थी। मुझे इस बात का इदराक बहुत देर से हुआ कि मेरी चची ने चचा से झूठ बोल रखा था कि हानिया रात के अंधेरे में घर से भाग गई है। चचा को इस बात का बहुत गहरा सदमा पहुंचा। वो मुझे अपने दिल में दफन कर चुके थे। मेरा शौहर नौमान 18 साल का था जबकि मेरी उम्र 16 साल थी। ससुराल में चहमगोइयां शुरू हो गईं कि दोनों की उम्र बहुत कम है, मगर मेरी सास को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरी सास बजाते खुद अभी जवान थी, ससुर भी दरमियानी उम्र के थे। सास ने पहले दिन ही मुझे बावर करा दिया था कि अगर यहाँ रहना है तो तुझे अपनी औकात याद रखनी होगी, वरना मुझे अच्छे की उम्मीद मुझसे ना रखना। अलबत्ता नौमान बहुत अच्छे थे, वो मेरा बेहद ख्याल रखते थे। मैं थी ही इतनी खूबसूरत कि सब ही मुझ पर जान निछावर करते। मगर ये तो मेरी जली कटी किस्मत थी जिसने मुझे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया था।
نعمان پڑھائی کے ساتھ ساتھ کچھ بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتے تھے، جس سے گھر کا گزر بسر کرنے میں تھوڑی آسانی ہو جاتی تھی۔ اگر جب کبھی ساس مجھ پر چیختی چلاتی تو نعمان مجھے خاموش رہنے کی تلقین کرتے اور پھر بعد میں مجھے سمجھاتے کہ امی کی باتوں پر غصہ نہ کیا کرو، وہ ایسی ہی ہیں، تم بس مجھ پر دھیان دیا کرو۔ یہ بات کہتے ہی وہ ہنسنا شروع کر دیتے۔ اس طرح میرا سارا غصہ تحلیل ہو جاتا۔ نعمان بات کو مذاق کا رنگ دینے میں ماہر تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کٹھن دنوں میں بھی میں جی رہی تھی۔ ان سب معاملات میں جو چیز میں تواتر سے دیکھ رہی تھی وہ یہ کہ میری ساس روزانہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کلونجی کھاتی تھی۔ پہلے تو میں یہ سمجھتی رہی کہ شاید معدے کی بیماری کے لیے کھاتی ہوں گی، مگر ایک دن میں نے اپنے سسر کو کہتے سنا کہ بلکیس، یہ کلونجی بس روزانہ کھایا کرو، اس سے تم حسین اور جوان بھی رہو گی اور جس کام کی تم نے ضد پکڑ رکھی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ ساس وہ خوشی خوشی کھا لیتی۔ میں خوبصورت تو پہلے ہی تھی، مگر میں مزید ہونا چاہتی تھی۔ میرے دل میں یہ خواہش ابھری کہ کسی روز میں بھی یہ کلونجی کھاؤں اور ساس کی طرح ہمیشہ جوان ہی رہوں۔ ایک رات ساس کی طبیعت اچانک بہت بگڑ گئی تھی۔ میرے سسر ان کو آدھی رات میں ہسپتال لے گئے۔ میں نے فٹ سے نعمان کو جگایا کہ امی بیمار ہیں، چلے ہسپتال چلتے ہیں، تو انہوں نے مجھے ڈانٹ کر خاموش کر دیا کہ مجھے نہیں جانا، تم بھی چپ کر کے سو جاؤ، صبح تمہیں کالج بھی جانا ہے۔ جب میری شادی ہوئی تھی تو اس وقت میں نے میٹرک کے امتحانات دیے تھے۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میری خواہش کو نعمان نے پورا کیا اور مجھے کالج میں داخلہ لے کر دیا، جس پر میری ساس نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ لیکن نعمان کو ان کی باتوں سے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ اپنی بات پر قائم تھے۔ اب میں روز نعمان کے ساتھ ہی صبح جاتی تھی۔ میں نے اپنی ساس اور نعمان پر غور کیا تو نعمان کبھی امی کے پاس نہیں بیٹھتے تھے، نہ ہی وہ ان سے بات کرتے تھے۔ وہ صرف ابو کے پاس ہی رہتے تھے اور انہی سے باتیں کرتے تھے۔ میں ان کو یہ بات کہہ چکی تھی کہ امی بیمار ہیں، ان کے پاس بیٹھا کریں، تو وہ بات کو ٹال مٹول کر دیتے۔ ایک رات میں گہری نیند سے جاگی تو میں نے دیکھا کہ نعمان صوفے پر بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ میں ان کے پاس گئی اور ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ خاموشی سے آ کر واپس لیٹ گئے۔ اب اکثر میں نوٹ کرتی تھی کہ ان کی آنکھیں سوجی ہوئی رہتی ہیں، شاید وہ بہت زیادہ روتے تھے۔ میں جب بھی پوچھتی تو چپ کر جاتے یا بات کا رخ بدل دیتے۔ نعمان کو اپنی پڑھائی کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا تھا تو وہ ابو سے اجازت لے کر چلے گئے۔ اس دن میں گھر پر اکیلی تھی۔ ساس اور سسر کسی کام کے سلسلے میں گئے تھے۔ دوپہر کے وقت جب میری ساس گھر میں واپس آئی تو وہ بہت طیش میں تھی۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ رات کو ان کے کمرے سے لڑنے کی آوازیں آتی رہیں۔ اس رات ساس اور سسر میں بہت لڑائی ہوئی۔ میں گھر کے ماحول سے اب تنگ رہنے لگی تھی۔ اکثر یا تو نعمان روتے نظر آتے یا ساس سسر کا جھگڑا۔ ان سب باتوں میں کلونجی والا واقعہ تو بھول ہی چکی تھی، مگر اگلی صبح جب میں نے ساس کو دوبارہ کھاتے دیکھا تو میں نے آخر پوچھ ہی لیا کہ امی یہ کیوں کھاتی ہیں آپ؟ تو انہوں نے فوراً مجھے لتاڑنا شروع کر دیا اور ساتھ باور بھی کروایا کہ خبردار جو ان کے کسی معاملے میں کچھ بھی کہا۔ ساس کے اس رویے سے متعلق میں نے سسر سے بات کی۔ گھر کا ماحول بھی عجیب و غریب ہو گیا تھا۔ تو پھر میرے سسر نے مجھے ایک راز بتایا جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے خود پر بیتی ہوئی ساری باتیں یاد آنے لگی۔ مجھے لگا کہ میں اور میرا شوہر ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، کیونکہ ان کی والدہ بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ اسی لیے نعمان کے ابو نے دوسری شادی کی تھی، جس پر میرے سسر اب پچھتا رہے تھے۔ نہ وہ ساس کو چھوڑ سکتے تھے اور نہ ہی رکھ سکتے تھے۔ اگر وہ ساس کو چھوڑتے یا انہیں طلاق دیتے تو میرے سسر کی بہن کو طلاق ہو جاتی، کیونکہ میری ساس کی شادی اپنی بھابھی کے گھر ہوئی تھی، یعنی وٹا سٹا ہوا تھا۔ اس عمر میں وہ اپنی بہن کا گھر بھی خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ نعمان کیوں امی سے دور دور رہتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا سگا بیٹا ہی نہیں تھا۔ ان کی نظر میں نعمان سوتیلا بیٹا تھا۔ میرے سسر مجھے بتاتے ہوئے زار و قطار رونے لگے کہ جب کبھی سخت لہجے میں بات کرو تو ادھر اس کا بھائی فوراً میری بہن کو مارتا پیٹتا ہے۔ مجھے بہت رنج ہوا کہ لوگ کیوں خدا بن بیٹھتے ہیں، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ میری چچی تو خود ایسی تھی جنہوں نے مجھے چچا کے سامنے بدنام کر دیا تھا۔ وہ تو اللہ کا شکر تھا کہ نعمان جیسا شوہر مجھے نصیب ہوا، ورنہ پتہ نہیں میرا کیا بنتا۔ میں نے سسر سے کہا کہ امی سے بات میں کرتی ہوں، تو انہوں نے مجھے روک دیا کہ بیٹا جو ہے اسے چلنے دو، کبھی نہ کبھی تو اس بی بی کو ہدایت رب ڈال ہی دے گا۔ مجھے سسر کی حالت پر ترس آنے لگا کہ ہم جسے باہر خوش سمجھتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اندر سے بھی خوش ہو۔ اس کی زندگی کی مثال ابو تھے،
جو اپنی زندگی کے دن کیسے پورے کر رہے تھے، ان کی ایک غلطی کی وجہ سے کہیں بہن کا گھر برباد نہ ہو جائے۔ 2 دن بعد نعمان گھر آ گئے تو میں نے ان سے متعلق کوئی بات نہ کی۔ میں پہلے سے زیادہ ان کا خیال رکھنے لگی۔ اللہ نے میری دعا سن لی اور میں امید سے ہو گئی۔ شادی کو 2 سال ہو چکے تھے۔ میرا انٹر مکمل ہو گیا تھا۔ شوہر کی خواہش تھی کہ میں مزید پڑھوں، لیکن میں نے منع کر دیا کیونکہ میں سارا وقت اپنے بچے کو اور گھر کو دینا چاہتی تھی، جس پر نعمان کو کوئی بھی اعتراض نہیں تھا۔ ساس کو جب میرے امید سے ہونے کی خبر ملی تو انہوں نے کلونجی کا وہ سفوف زیادہ کر دیا۔ ان کی رنگت میں مجھے تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ پریگننسی کی وجہ سے میری حالت ابتر ہو گئی تھی۔ میری خواہش تھی کہ میں بھی وہ کھاؤں تاکہ کچھ بہتر ہو جاؤں، مگر ساس وہ ہمیشہ چھپا کر رکھتی۔ ایک دن ساس پڑوس کے گھر گئی تو موقع غنیمت جان کر میں نے وہ کلونجی کھا لی، اور پھر کچھ دیر بعد میرے ہوش اڑ گئے۔ میری رنگت پھیکی پڑ گئی۔ جب مجھے چکر آنے لگے اور مجھے الٹیاں شروع ہو گئی، میں نے بمشکل نعمان کو فون کیا۔ وہ جلدی سے گھر آئے اور مجھے اسپتال لے کر گئے۔ وہاں میرے کچھ ٹیسٹ کرائے تو پتہ چلا کہ میں نے کچھ زہریلی دوا کھا لی ہے۔ چونکہ میں پیٹ سے تھی، اسی لیے مجھ پر گہرا اثر ہوا ہے۔ یہ سب سنتے ہی میرے ہوش بھگ سے اڑ گئے۔ اس کا مطلب میری ساس زہر کھا رہی تھی، سسر وہ کلونجی میں۔ کیا سب باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ 2 دن بعد جب پہنچی تو میں نے نعمان کو ساری بات بتائی۔ وہ سب کچھ جان کر حیران ہو گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابو جھوٹ بولیں گے۔ ان کی تو کوئی بہن ہی نہیں ہے۔ میں ابو اور امی سے بات کرنا چاہتی تھی، تاہم ان کے کمرے میں گئی اور میں نے کلونجی کی ڈبی سامنے رکھ دی، جسے دیکھتے ہی امی اور ابو دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ امی، آپ یہ کیوں کھاتی ہیں؟ مجھے سچ بتائیں، میں سب جان چکی ہوں۔ تو وہ اونچی آواز میں چیخنا شروع ہو گئیں کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی، یہ تمہارے سسر نے لا کر دی ہے، جسے کھانے سے ماں بن جاؤں گی۔ مجھے امی کی سوچ پر بہت حیرانی ہوئی۔ امی، آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ نعمان بھی تو آپ کے بیٹے ہی ہیں۔ تو امی مجھے کہنے لگی، نعمان میرا سوتیلا بیٹا ہے، میں اپنی اولاد چاہتی ہوں۔ نعمان یہ سن کر رونا شروع ہو گئے۔ جی ابو، آپ بتائیں یہ دوا کیسی ہے اور کیا ہے اس میں؟ ابو بات کو چھوڑنا شروع ہو گئے تو میں نے کہا، امی آپ جو دوا کھا رہی ہیں اس میں زہر ہے جو کچھ عرصے بعد انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ امی مجھ پر الزام تراشنا شروع ہو گئیں کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ جب میں نے رپورٹ دکھائی اور خود پر بیتی کہانی بتائی تو وہ سکتے میں آ گئی۔ ابو، آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ اب پوچھنے والے نعمان تھے تو ابو نے بتایا کہ میں اس سے چھٹکارا چاہتا تھا۔ نبیلہ، نعمان تمہارا سوتیلا بیٹا نہیں بلکہ تمہارا سگا بھانجا ہے۔ میری پہلی شادی تمہاری بہن سے ہوئی تھی، جسے میں نے ایسے ہی زہر دے کر ختم کر دیا، اور اس کے بعد میں نے تم سے شادی کر لی کہ تم دونوں بہنیں بہت امیر تھی اور تمہارے باپ کی بہت زیادہ جائیداد تھی۔ میں نے سب کچھ صرف جائیداد کے لیے کیا۔ میرے ساس یہ سب سن کر زاروں قطار رونا شروع ہو گئی۔ انہیں اپنے شوہر کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ چلتے ہوئے ان کے قریب آئیں اور اسے گلے سے لگا لیا، خود میں بھینچ لیا۔ یہ تو میری بہن کا بیٹا ہے، میں اتنے سال کیسے لاپتہ رہی؟ سزا دلوانا چاہتے تھے لیکن میری ساس نے منع کر دیا۔ انہوں نے سسر کو گھر سے نکال دیا اور ان سے ساری اٹارنی واپس لے لی۔ انہوں نے میری ساس نے نعمان کو جائیداد میں سے کوئی بھی حصہ نہیں دیا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے ساری جائیداد ان کے نام کر دی اور پھر خوشی خوشی ہمارے ساتھ رہنا شروع ہو گئیں۔ ملزمان کے ساتھ کیے جانے والے سلوک پر بہت زیادہ شرمندہ تھے۔ ہم لوگ آج بھی وہی دقیانوسی سوچ رکھتے ہیں کہ اولاد صرف اپنی ہوتی ہے، جبکہ سگا سوتیلا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بات صرف احساس اور محبت کی ہوتی ہے۔